अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले चंद दिनों से मियां नवाज शरीफ साहब मरी में क्या कर रहे हैं, इस हवाले से एक इनसाइडर से आज मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की है। कोशिश करूंगा कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। खान साहब के बेटों के इंटरव्यू के ऊपर अब एक हुकूमती वजीर का बड़ा पब्लिक रद्द अमल आया है ट्विटर के ऊपर। क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात, क्या उसमें सर्दमहरी आ चुकी है? ट्रंप और मोदी की दोस्ती में कोई दरार पड़ चुकी है? उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कोशिश करूंगा कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए और कुछ मजीद खबरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले नवाज शरीफ साहब पिछले चंद दिनों से मरी में क्या कर रहे हैं। कभी वो यूएई के सफीर से उनकी मुलाकात होती है, कभी सऊदी सफीर से उनकी मुलाकात होती है, और एक तासुर ये मिलता है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मियां साहब कोई बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं या मुल्की सियासत में कोई ऐसी तब्दीली आने वाली है जिसमें मियां साहब का किरदार होगा, और मियां साहब उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि ये वो शख्सियात हैं, ये वो अरब ममालिक हैं। बुनियादी तौर पे अगर आप अरब ममालिक को देखें, माजी में जब भी मियां साहब ने मुल्क से जाना होता था तो वो किधर जाते थे। मियां साहब ने जब मुआहिदा भी किया 10 साल का उस वक्त की फौजी हुकूमत के साथ, तो वो डील करके जद्दा चले गए। और इसीलिए अब जब दोबारा उनकी मुलाकातें मशरिक वस्ता के सुफरा से हो रही हैं तो बहुत सारी बातें इसके हवाले से सोशल मीडिया पे भी की जा रही हैं, चमागोइयां भी हो रही हैं। और हम भी देख रहे थे कि मरियम बीबी भी वहां पे मौजूद थी। और आज तो सोहेल बड़ाइच साहब ने भी अपने कॉलम में लिखा है कि जब उनके चाचा शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम हैं वो कोई ट्रेन का इफ्तिताह करने लाहौर गए थे तो वहां पे भी मरियम बीबी मौजूद नहीं थी। नॉर्मली ये होता है कि वजीर आला तो होता है जब वजीर आजम आता है, अगर वजीर आजम सिंध जाएगा तो वहां पे मुराद अली शाह साहब उनको रिसीव करेंगे, अगर किसी और जगह पे जाएंगे तो आगे सूबे का वजीर आला होता है, तो वो एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन ना वहां पे चीफ सेक्रेटरी था, ना आईजी था। ये सारी चीजें आज सोहेल बड़ाइच साहब ने अपने कॉलम के अंदर लिखी हैं। तो आखिर कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मरी में हो रही हैं कि मरियम बीबी ने वजीर आजम साहब को वहां पे उस तरह प्रोटोकॉल भी नहीं दिया और वो मरी में मौजूद है, और जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं उनके साथ वो मौजूद हैं और ये सारी मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, अब ये वो क्वेश्चंस थे जो मैंने एक लाहौर की बड़ी बाखबर शख्सियत को टेलीफोन किया और उनसे मैंने पूछा कि भाई कि ये क्या हो रहा है, मियां साहब वहां पे क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। आगे से वो जो शख्सियत है ये मैं आपको हल्फन बता सकता हूं कि मियां साहब की फैन है, मियां साहब के वो मियां साहब को जानते हैं और इस हुकूमत के अंदर उनकी बड़ी ज्यादा इंग्रेस है और हर कोई उनको जानता है। पर एनीवे उनसे मैंने जब ये पूछा तो उन्होंने आगे से जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एग्जैक्ट वर्ड्स उनका जी वेले ने और की करण मरी चले गए ने कुछ दिन वास्ते, लिटरली उन्होंने ये जवाब दिया। मैं हल्फन आपको बता रहा हूं। तो मैंने कहा इतनी सादा बात भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है, जो ये सफीर हैं इनकी रिक्वेस्ट वगैरह पेंडिंग पड़ी होती हैं। जिस तरह कल आपने देखा कि बैरिस्टर गौर साहब की ऑस्ट्रेलिया के सफीर के साथ मुलाकात हुई, तो ये जो सफीर हैं इनकी कोई होगी पुरानी, वो आए होगी थ्रू ऑफिशियल कम्युनिकेशन के जी ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो अब वो मियां साहब मरी गए हैं तो वो इकट्ठे वहां पे उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और तासुर ये दे रहे हैं कि जैसे वहां पे कोई बड़ा कुछ चल रहा है। अदरवाइज कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि जी उनका जो मरी में घर है वो बड़ा खूबसूरत है और मियां साहब के बेडरूम से जो व्यू है वो बड़ा खूबसूरत है और अपना उनका घर है। मियां साहब ने इस्लामाबाद में घर नहीं बनाया, जब वो वजीर आजम भी थे तो घर उन्होंने उधर मरी में बनाया था, तो वो अक्सर मरी चले जाते थे। तो वहां पे ये उनकी मुलाकातें हो रही हैं। अब कुछ दिन उन्होंने मरी में गुजारने हैं, मौसम भी वहां पे अच्छा है, मरियम बीवी भी उनके साथ चली गई हैं, तो उसको थोड़ा सा एक पॉलिटिकली अलाइव रखने के लिए ये मुलाकातें वहां पे स्केड्यूल कर ली गई हैं। उसके अलावा इसमें और उस तरह कुछ नहीं है जो उन्होंने मुझे बताया। बाकी मुल्क के साबिक वजीर आजम अगर वो सुफरा से मिलते हैं तो यकीनन उसके ऊपर चमगोइयां भी होंगी, लोग अपना गेस्ट वर्क भी करेंगे। मैंने कल भी आपसे शेयर किया था कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मियां नवाज शरीफ साहब का उतना ही किरदार है जितना इस हुकूमत का मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने में किरदार है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मुराद अली शाह साहब रिसीव करते हैं अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिंध जाते हैं, लेकिन कल मुराद अली शाह साहब की वहां पे PFUJ जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बॉडी है उनसे उनकी मुलाकात वगैरह हुई। ये सामने आप ग्रुप फोटो भी देख सकते हैं, इसमें बिलावल साहब भी खड़े हैं, मुराद अली शाह साहब भी खड़े हैं और दीगर सहाफी वगैरह भी खड़े हैं। अब PFUJ मुल्क में और साथ सरफराज बुगटी साहब भी खड़े हैं। मुल्क में जो ये पीका के हवाले से, आज़ादी सहाफत के हवाले से वो कैंपेन वगैरह भी करना चाहते हैं, जो सहाफियों की जो तंजीम है और उनको क्रेडिट जाता है वो आवाज उठाते हैं।
لیکن یہ پیکا کس نے بنایا؟ یہ بلاول ملک میں آزادی صحافت کے لیے اب کام کریں گے. یہ پیکا قوانین کس نے بنائے؟ انہی کی مرضی سے بنے نا. مراد علی شاہ صاحب ہو جائیں، بلاول صاحب ہو جائیں. تو اقتدار کے ایوانوں سے قربت جو ہے ہمیں پاکستان میں لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے. وہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ ارشد شریف وغیرہ پہ جب کیسز ہو رہے تھے اور بڑا مسئلہ مسائل تھے، اس وقت کی جو وزیر اطلاعات تھیں ان کو پریس کلب میں بلا کے ان کے اوپر پھول پھینکے گئے تھے. تو یہ صحافیوں کا اقتدار کے ایوانوں کے ساتھ جو تعلق ہے پاکستان میں وہ بڑا مضبوط ہے. صحافی جدھر کوئی تقریب ہوتی ہے، جی وزیر اعظم صاحب نے مجھے بلا لیا، میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ چلا گیا، میں نے یہ کر لیا. آئی ڈونٹ نو، کوئی ہماری شاید تھرڈ ورلڈ کی اس خطے کی ایک احساس کمتری بھی ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں سے ہم ویسے ہی متاثر ہو جاتے ہیں، اور جی ان کا دسترخوان بہت بڑا ہے، ان کا یہ وہ بہت بڑا ہے. تو اگر ان لوگوں کا تو مکمل بائیک آؤٹ ہونا چاہیے. یہ جو حکمران ہیں میری نظر میں تو ان کا تو بائیک آؤٹ ہونا چاہیے. ان کو تو کسی ٹی وی پروگرام میں بھی نہیں بلانا چاہیے، ان کا تو انٹرویو بھی نہیں کرنا چاہیے. کہ اگر آپ ایک طرف میڈیا کے اوپر یہ پابندیاں لگا رہے ہیں، اگر جو صحافیوں کا یا میڈیا کا جو بیانیہ ہے، صحافتی تنظیمیں جو کہتی ہیں کہ جی حکومت نے یہ ظلم کیا ہے، تو بھائی پھر آپ ظلم کا جواب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ کھانے کھائیں، ان سے فنڈنگ لیں، ان کو کہیں یہ کریں وہ کریں. تو یہ ان حالات میں تو نہیں ہوتا نا. جو صحافتی تنظیمیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. وہ حکمرانوں کے ساتھ ان کی تصویریں ہم نے نہیں دیکھی کہ کنونشنز ہوں بہت بڑے بڑے صحافتی تنظیموں کے، تو وہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی آئے ہوں، وزیر اعظم بھی آئے ہوں، ان کے ساتھ تصویریں کھنچوائی جا رہی ہوں. اکا دکا جگہ پہ آپ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، پالیسی میٹرز کے اوپر آپ ان سے کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ پریس کلب کے لیے جگہ بھی حکومت دیتی ہے، فنڈنگ بھی حکومت دیتی ہے. تو پھر میرے خیال میں جتنی فنڈنگ ان سے لی جاتی ہے یا جس طریقے سے ان سے سہولتیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں کہ جی صحافیوں کو آپ پلاٹ بھی دیں، صحافیوں کو آپ یہ بھی دیں، تو پھر میرے خیال میں ان کے اوپر زیادہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے کی صحافت بھی چلتی ہے اور اسی طریقے کی یہاں پہ جمہوریت اور آزادی رائے بھی آپ کو اسی پیرائے کے اندر ہی نظر آتی ہے اور اسی پیرائے میں پھر آپ کو دیکھنی بھی چاہیے. اب کل جو عمران خان صاحب کے بیٹوں نے انٹرویو دیا پی ایس مورگن صاحب نے، اس کے اوپر کافی ٹویٹس وغیرہ بھی کی اور کافی سوشل میڈیا پہ وہ دیکھا جا رہا ہے، دنیا بھر میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. پی ایس مورگن ایک بڑا نام ہے. اب اس انٹرویو کے اوپر وزیر مملکت برائے قانون جو ہیں بیرسٹر عقیل صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور پی ایس مورگن جو انسینسرڈ ہے اس کو انہوں نے اس میں ٹیگ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جی سچ بتانا پڑے گا، دیز بوائز ورنٹ ایون بادرڈ انٹل ریسنٹلی آل آف اے سڈن دے آر لانگنگ ٹو میٹ دیئر فادر. اب انہوں نے یہاں سے بات شروع کی ہے ملک کے ایک وزیر نے. اب آپ یہ سمجھیں، آپ مغرب کے مزاج کو سمجھیں، مغرب کو سمجھیں اور اس حکومت کی آپ زبان کو سمجھیں، اس حکومت کے طریقہ کار کو سمجھیں، تو یہ اپنے لیے خود مشکل کریٹ کرتے ہیں. انہوں نے پہلی بات کی جی یہ لڑکے کدھر غائب تھے، اب ریسنٹلی تک تو ان کا پتہ ہی نہیں تھا، اب اچانک ان کو اپنے والد سے ملنے کی خواہش پوری ہو گئی ہے. بھائی یہ مغرب میں یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر جمعرات کو جا کے آپ نے والدین کو ملنا ہے، تو جی فلانا یہ ہو گیا، فلانا وہ ہو گیا، ادھر بھی پہنچنا ہے ادھر بھی پہنچنا ہے. مغرب کا ایک اپنا مزاج ہے، آپ کی جب خواہش ہوگی اب تب جا کے ملیں گے. اور دوسرا 3 سال سے تو وہ جو ادھر حالات ہیں وہ پوری دنیا کو پتا ہے. یہ جو پہلا سینٹنس ہے یہی جو ہے سارے اگلے بیانیے کو کل کر دیتا ہے. اس کے بعد بیرسٹر صاحب جو مرضی لکھتے رہیں، مغرب میں کوئی بھی بندہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھے گا. وہ کہے گا کہ ہاؤ وینڈکٹو یہ پہلا ہے، کس قسم کی جائب لی گئی ہے ان بچوں کے اوپر جو اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں، کس قسم کا یہ دفاع دیا گیا ہے کہ یہ کدھر تھے. بھائی یہ آپ کا کنسرن ہے کہ وہ کدھر تھے. آپ ملک کے وزیر مملکت برائے قانون ہے، آپ نے بتانا ہے کہ قانون کے مطابق وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ ان کو سہولت دی جائے گی. اگر وہ آئیں گے تو وہ پروفیشنل اگر وہ ہوتا تو میرے خیال میں اس کا زیادہ بہتر اثر ہوتا. لیکن یہ اکثر اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں حکومتی وزراء جو الٹا ہی ان کو پڑتی ہیں بعد میں. اور انٹرنیشنل سطح پہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بیانیہ ہے وہ ان ساری چیزوں سے مزید مضبوط ہوگا. اچھا اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جی پہلے تو ان کی علیمہ خان صاحبہ نے یہ بتایا تھا کہ جی نیکاپ ہے ان کے پاس اور ان کو ویزاز کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی نیکاپ جو ہوتا ہے وہ تو ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے. اینڈ آف دا ڈے انہوں نے اگر ویزا اپلائی کیا، آپ بتائیں کہ آپ نے ویزا دینا ہے یا نہیں دینا. یہ بیانیاں بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگ بھی اس طرح کی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا تھا نیکاپ. بھائی نیکاپ ایک سرٹن ٹائم کے لیے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو گیا ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس نیکاپ ہے تو نیکاپ کا ڈیٹا تو نادرا میں ہوگا. آپ دکھا دیں کہ جناب یہ ان کا تازہ نیکاپ ہے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ان کو جھوٹا ثابت کریں. ساری چیزیں تو شیئر ہو جاتی ہیں، ہر چیز تو سامنے آ جاتی ہے.
تو دوسرا کچھ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے تو ویزا اپلائی نہیں کیا، یہ بیانیاں بنانے کی بات ہے، تو آپ شور کر دیں ڈیٹا، ایمبیسی آ کے آفیشیل ایک بیان جاری کر دے کہ جی کوئی ہمیں یہاں پہ آفیشیل اپلیکیشن نہیں ملی ہے، پھر اگلے بھی دکھا دیں گے کہ ان کے پاس کیا ہے، انہوں نے کیا اپلائی کیا یا نہیں کیا. تو انفارچونیٹلی بحث کو جس طرف جانا چاہیے بحث اس طرف جاتی نہیں ہے حکومتی سائڈ سے. وہ آپ نے ایز اے حکومت بتانا ہے کہ بھائی آپ ان کو ویزا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. وہ ادھر آئیں گے، وہ ادھر آ کے احتجاج کریں گے، قانون توڑیں گے، جو بھی ہے. جس طرح اس میں انہوں نے کافی لمبا لیکچر دینے کی کوشش کی ہے پی ایس مورگن صاحب کو کہ جی آپ کو بھی پتا ہے کہ فارنرز جو ہے کسی کنٹری میں اس طرح الاؤ نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. بھائی وہ باتیں الگ ہیں. ابھی وہ اپنے والد سے ملنا آنا چاہتے ہیں. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کی رجیم ایسی ہے، آپ کی حکومت ایسی ہے جو ان کو ویزا نہیں دے رہی، ان کو ملنے نہیں دے رہی، ان سے بات نہیں کروا رہے. بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لانگنگ جو ہے اچانک ان کو ہو گئی ہے، اچانک ان کو شوق آ گیا، تو آپ بتائیں نا کہ آپ ان سے ٹیلی فون پہ کیوں نہیں بات کروا رہے. آپ تو یہ بطور ریکارڈ پیش کرتے ہیں کہ یہ بچوں نے اتنی دفعہ اپنے والد سے ٹیلی فون پہ بات کی، ان کو یہ سہولت موجود ہے. تو بھائی وہ تو مسلسل اپنے والد کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور آپ نے تو پہلے تو یہ بیانیہ سامنے آیا کچھ لوگوں کی جانب سے کہ جمائمہ تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ وہ آئیں اور عمران خان صاحب سے ملیں. ویسے یہ کل جمائمہ کی غالباً یہ انسٹاگرام کی سٹوری ہے، تو جمائمہ بی بی نے بھی اس کو شیئر کیا ہوا تھا. اینی وے آپ دیکھتے ہیں جناب حکومت ان کو ویزے دیتی ہے یا نہیں دیتی. حکومت کو تو چاہیے ویزے دے دیں، فوراً ویزے ایشو کریں اور کہیں جناب یہ ان کو ویزے ہم نے دے دیے ہیں، یہ تو آنا ہی نہیں چاہتے، ان کو شرمندہ کریں. ویسے ان کے بیٹوں نے کہا کہ جی جو مرضی ہو جائے ہم ہر حالت میں جائیں گے اور اپنے والد سے ملیں گے. اسلام آباد ڈی ایچ اے میں جو ایک کرنل صاحب کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تھا، ریٹائرڈ کرنل صاحب تھے، کرنل اسحاق غالباً ان کا نام تھا، اور ان کی ڈیڈ باڈی تو مل گئی تھی. اب گزشتہ روز ان کی اتنے دنوں کے بعد ان کی گاڑی ملی اور وہ بھی کافی دور سے ملی ہے اور بالکل مکمل طور پہ گاڑی تباہ ہو چکی تھی. ان کی جو بیٹی ان کے ساتھ تھی، ابھی تک ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی اور بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے اس کی تلاش کا عمل اب ختم کر دیا گیا ہے اور جمعے کے روز گزشتہ روز یعنی ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے. آج جنگ نیوز میں غالباً یہ انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے کہ عمران خان کی تصادم کی حکمت عملی پارٹی رہنماؤں کے لیے وبال جان بن گئی ہے. کہ جو عمران خان صاحب کی تصادم کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے سارا جو ہے پارٹی رہنماؤں کو نقصان ہو رہا ہے. بھائی عمران خان تو جیل میں ہے، تصادم تو تب ہونا کہ عمران خان کو جیل میں ہے. آپ تو کہتے ہیں جی عمران خان ارریلیونٹ ہے، یعنی میں حکومت سے میری مراد ہے اور اس کو سزا بھی ہو چکی ہے، وہ کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتا. تو بھائی اس کی تصادم کی پالیسی کیا ہے؟ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں آئین قانون کے مطابق ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں حکومت والے. یہی بیرسٹر عقیل صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بھی لکھا کہ وہ آئینی قانونی عمل ہے اور وہ کنوکٹڈ ہیں اور وہ جیل میں ہے. تو پھر تصادم کی کیا پالیسی ہے؟ اور بھی کچھ صحافی جن کو تمغے ملے ہوئے وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی آفر دی گئی ہے معافی مانگ لیں. تو پھر تو یہ سارا سیاسی معاملہ ہے نا. پھر اس میں وہ قانونی معاملہ تو آپ پیچھے چھوڑ دیں، کہہ دیں کہ جی یہ سب کچھ سیاست کی بنا پہ لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں اور جو معافی مانگ لے گا. اور ویسے آپ نے ایسا دیکھا بھی ہے جو سائڈ پہ ہو گیا ان کو سارے عمل سے باہر کر دیا گیا، سزاؤں وغیرہ کے عمل سے. اچھا مجھے تھوڑا سا اور بہت سارے لوگوں کو بھی سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ یہ تصادم کی پالیسی کیا ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آپ نے ان کی جماعت سے الیکشن کا سمبل بھی چھین لیا. ان کی جماعت نے 24 فروری کو جو پرفارم کیا اس کے بعد جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی، فارم 45-47 کی بحث چلی، وہ آپ کے سامنے ہے. اب ان کے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو پہلے بھی جو ہے وہ سزائیں بھی ہوئیں، اس کے علاوہ پہلے ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں، ہر دوسرے بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی مقدمہ ہے. اس سارے عرصے میں حکومت کی جو پالیسی ہے وہ مسلسل تصادم کی پالیسی ہے. چیزیں تو حکومت کے ہاتھ میں نہ جلسے کی اجازت ہے، نہ جلوس کی اجازت ہے، نہ ان کو فریلی کوئی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ. جو صورتحال کا ان کو سامنا ہے، مخصوص سیٹیں آپ ان کو نہیں دے رہے، ان کی سیٹیں آپ نے ٹاس کر کے بانٹ دی ہیں. مطلب ایک سیٹ ایسی بھی تھی جس پہ ٹاس ہونا تھا، بعد میں شاید نہیں ہوا. اس دن سہیل آفریدی صاحب جو وزیر خیبر پختونخوا کی حکومت میں، انہوں نے ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں کھڑے ہو کے پوچھا کہ بھائی وہ ٹاس والا کدھر ہے، وہ ٹاس سے کون آیا ہے. ویسے ان لوگوں کو بھی سلام ہے جو ان سیٹوں پہ جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے. آپ کو کوئی کسی فنکشن میں نہ بلائے، شادی پہ نہ بلائے، تو آپ کو جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار میں ادھر کیوں جاؤں گا. آپ ان لوگوں کی جمہوری غیرت کا اندازہ لگائیں کہ جو ان ووٹوں کے اوپر جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے، ووٹ کس کو پڑا. اور ایک بندے نے وہاں پہ ان کے کسی ایم پی اے نے کھڑے ہو کے یہ تقریر بھی کی ہے کہ ان کو بھی عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بغض میں ان لوگوں کو یہ سیٹیں مل گئی ہیں. تو بھائی تصادم کی پالیسی کس کی ہے؟
تصادم کی پالیسی تو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، جو آپ کو سیٹیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آپ کا رائٹ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کی ملاقات ہو نہیں سکتی، کبھی ملاقات کروائی جاتی ہے، کبھی ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو یہ ایک لمبی فہرست ہے جس کو آپ یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں. یاسمین راشد کو 2 سال سے جو ہے وہ ضمانت نہیں ملی، باقی جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے. تصادم کی پالیسی تو حکومت کی ہے، ایک دفعہ بھی اس کے اوپر نہیں لکھا جاتا، ایک دفعہ بھی اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی کہ یہ 10 سٹیپس ہے نا یہ حکومت کرے. حکومت نے کون سا ایسا گڈ ول جیسچر دکھایا ہے جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آگے سے تحریک انصاف نے جو ہے جو حرکت کی ہے وہ ایسی نہیں ہے. جب وہ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکراتی کمیٹی نے کہا کہ ہماری ملاقات کروا دیں، حکومت والوں نے کہا جی وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر اسی ماحول کے اندر چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں، اسی ماحول کے اندر چیزیں چل رہی ہیں. تو تصادم کی اگر کوئی پالیسی آپ کو نظر آتی ہے وہ تو بلاول صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے نظر آتی ہے. آپ ان کے بیٹوں کو ویزا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ فوراً ان کو ویزا دیں، آپ ان کے بیٹوں کو کہیں آ کے ملیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو پھر تصادم کی پالیسی کس کی ہے؟ اچھا، گزشتہ روز جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے گھر میں کانفرنس ہوئی، اس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس کو وفاقی وزیر اطلاعات نے مضحکہ خیز اور جھوٹ پر مبنی اعلامیہ قرار دیا اور کہا ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، چینی کی قیمت کے حوالے سے، چینی کی جو شوگر کی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر تو بحث چل ہی رہی ہے. بی بی سی نے دوبارہ یہ خبر دی ہوئی ہے کہ چینی کی قیمت میں اضافے سے شوگر ملوں کو 300 ارب روپے کا منافع. ان ملز کے مالکان کون ہیں؟ اس میں شریف خاندان کی دو براہ راست ان کی ملیں ہیں جو اس میں تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے کچھ کزنز کی، کچھ خاندان کے جو لوگ ہیں ان کی بھی ملز ہیں. اومنی گروپ جو ہے، زرداری صاحب کا نام نہیں آتا لیکن اومنی گروپ جو ہے ان کی 8 شوگر ملیں ہیں، اور اومنی گروپ کے انور مجید سربراہ ہیں. وہی انور مجید جو فیک بینک اکاؤنٹس، وہ JIT، وہ پوری رپورٹ میں نے آپ کو بتائی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ جی فیک اکاؤنٹ سے بلاول ہاؤس کا خرچہ بھی چل رہا ہے، فلانا بھی چل رہا ہے. ان کی 8 شوگر ملیں ہیں، اور زرداری صاحب نے ابھی ان کو وہ بھی دیا ہے، جناب صدارتی ایوارڈ بھی دیا ہے. اور وہی JIT والے جو اس میں ایک ملزم زرداری تھا، دوسرا ملزم انور مجید تھا. زرداری صاحب صدر بن گئے، انور مجید کو صدارتی ایوارڈ دے دیا. اس سے زیادہ اور کیا بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں وہ. تو بھائی اومنی گروپ کی بھی ہیں، آئی ڈونٹ نو اس میں واللہ عالم باقی اومنی گروپ کسی اور کے بیہاف پہ بھی ان کو آپریٹ کر رہا ہے، کسی اور کے بھی اس میں شیئرز ہیں یا نہیں ہے. ویسے ذوالفقار مرزا صاحب جو ایک زمانے میں زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے، بعد میں تو لڑائی ہوگی، ان کی بھی شوگر مل ہے. وہ کس کی مدد سے انہوں نے وہاں پہ لگائی ہوگی وہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، یہ ایکسپریس ٹریبیون رپورٹ کر رہا ہے کہ حکومت تو بڑی خوشیاں منا رہی ہے کہ US کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہو گئی ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہیں. حکومت نے وہ انفارمیشن شیئر نہیں کی. یہ ٹریڈ ڈیل اگر اتنی زبردست ہے اور پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے تو اس کو تو فوراً پبلک کرنا چاہیے. اس سٹوری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ کو جو ہے زیرو ٹیرف کے اوپر ایکسس دیا گیا ہماری مارکیٹ کے اندر. یہ چیز کہی جا رہی ہے. اگر میں تھوڑی سی خبر آپ کو پڑھ کے سناؤں، the US may now export goods to Pakistan at virtually zero rates, but the effective date of zero tariffs may be from July 2026. کہ اگلے سال سے ہو سکتا ہے کہ زیرو ٹیرف ہو جائے ان کی تمام گڈز کے اوپر جو یہاں پہ وہ ایکسپورٹ کریں. اس خبر میں یہ بھی ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ بڑی ٹائٹ لپڈ ہے. جو بھی ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے گورنمنٹ کی امریکہ کے ساتھ، اس کی تفصیلات ابھی تک اس طرح سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ US کو ہو سکتا ہے کہ زیرو ٹیرف ہم نے ان کے اوپر لگایا ہو اور اگلے سال سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو جائے. ویسے اب ہم تیل بھی خرید رہے ہیں امریکہ سے، اور میرے خیال میں پہلی دفعہ شاید ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی کوئی ریفائنری امریکہ سے تیل خرید رہی ہے. اس میں بھی یقیناً پاکستان کا کوئی فائدہ ہی ہوگا. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو US گڈز یہاں پہ آئیں گی اس سے عام صارف کو فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی کوالٹی اچھی ہوگی. اس طرح US کمپنیوں کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا، پہلے جو ہے نا US کے جو ہمارے اوپر ٹیرف تھے اب تو 19% ہو گیا ہے، اور پہلے جو ٹیرف تھے وہ اراؤنڈ 10% تھے. اس کے بعد صدر ٹرمپ صاحب نے بڑھا دیا اور ہر کسی کے انہوں نے بڑھا دیے. ابھی بھی انڈیا کے 25% کر دیے، لیکن انڈیا کی اکانومی اور وہ جو معاملات ہیں ڈفرینٹ ہیں، ہمارے معاملات ڈفرینٹ ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے اوپر 19% لگایا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا ہماری اکانومی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، ہماری ایکسپورٹس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. ویسے انڈیا کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے کوئی تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں. BBC نے بھی اس کے اوپر رپورٹ لکھی ہوئی ہے، مائی فرینڈ سے ٹیرف کنگ تک. جی ہاں جی، وہ پہلے مودی صاحب بھی کہتے ہوتے تھے نا، مائی فرینڈ انڈیاز فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ نے
ان کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرائی. اس میں یہ جو خبر ہے بی بی سی کی، اس کو آپ دیکھیں، یہ سامنے آپ اس کی ہیڈ لائن بھی دیکھ سکتے ہیں. مائی فرینڈ سے ٹیرف کنگ تک، کیا F-35 کی پیشکش اور پاکستان کے ساتھ تنازع نے مودی اور ٹرمپ کے درمیان تعلقات میں دراڑ ڈال دی؟ یہ وہ کر رہے ہیں. اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اب انڈیا، پہلے تو یہ کہتا تھا کہ ٹرمپ ہمارا بڑا دوست ہے، مودی صاحب یہ کہتے تھے، لیکن پھر ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی انڈیا ٹیرف کنگ ہے، وہاں پہ کاروبار کرنا بڑا مشکل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اس نے ٹرمپ کے مفادات کا تحفظ تو نہیں کرنا، اس نے امریکہ کے مفادات کا تحفظ تو نہیں کرنا. اس سٹوری کے اندر ایک چیز بڑی زبردست لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی انڈیا شاید سمجھ نہیں سکا ٹرمپ کی پرسنالٹی کو. آپریشن سندور کے بعد جب ٹرمپ نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی تو پاکستان فوراً سمجھ گیا ٹرمپ کی پرسنالٹی کو، اس نے سارا کریڈٹ ٹرمپ کو دے دیا. اور میرے خیال میں پاکستان واقعی ٹرمپ کی پرسنالٹی کو سمجھ گیا ہے. ٹرمپ کو وہی ہے کہ بس لینے کا شوق ہے، وہ دے نہیں سکتا، وہ ادھر سے بھی لے رہا ہے، ادھر سے بھی لے رہا ہے، جی سعودی عرب بھی دے دے، یہ بھی دے دے. وہ دوسرے کو کوئی ریزنیبل ڈیل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی خواہش ہے کہ بس میں سب کچھ نچوڑ لوں. تو اس سٹوری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جی پاکستان تو فوراً سمجھ گیا کہ ٹرمپ کی پرسنالٹی کیا، اور انہوں نے فوراً ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کر دیا. انڈیا نے اس طرح شکریہ ادا نہیں کیا، انڈیا اس طرح وہ باتیں نہیں سمجھ رہا. تو اس وجہ سے جو ہے شاید ٹرمپ مودی صاحب سے تھوڑے ناراض بھی ہوں. اور پھر جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان انڈیا کو تیل بیچے گا، اور تیل امریکہ نے پاکستان کو دیا، وہ بھی بنیادی طور پہ ایک طرح سے ٹونٹ کیا ہے. وہ بنیادی طور پہ انڈیا کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں نے ان کو یہ ڈیل دے دی ہے، تمہارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو کیا وہ انڈیا ایسا کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا ایسا کرے گا، اس لیے کہ ان کی اکانومی کافی بڑی ہے اور امریکہ کو بھی اس چیز کا پتا ہے. اور 25% ان کے اوپر ٹیرف تو لگا ہے، لیکن ان کے آپ ریزرو دیکھیں، ان کی آپ ایکسپورٹس دیکھیں، ان کے آپ دیگر جو صنعتیں ہیں اس کو دیکھیں، ان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس دیکھیں، وہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو ان کی اکانومی میں اتنی سخت ہے کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں گے. اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ جو 19% پاکستان پہ لگایا گیا ہے، آلدو کہ مصر کے اوپر 10% لگایا گیا ہے، ایون کہ افغانستان پہ 15% لگایا ہے امریکہ نے، لیکن پاکستان کے ساتھ گریٹ ہسٹورک ڈیل ہے جس میں ہم ایک طرف ان کو زیرو ٹیرف دے رہے ہیں، جو ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے اس کے مطابق، اور وہ ہمارے اوپر 19% لگا رہے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں تھوڑی سی سرد مہری آئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے مطابق کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ٹرمپ کو اس کی مرضی کی ڈیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ اس نہج میں. اور دوسرا پھر انڈیا نے جو شکست کھائی آپریشن سندور کا اسٹوری میں بھی ذکر ہے، وہ مودی صاحب نے یہ آپریشن کیا تھا کہ ہر جگہ پہ میری جے ہوگی، لیکن وہ جے تو نہیں ہوئی، ان کی سبکی ہو گئی، ان کو شکست ہوئی، ان کی فوج کو پاکستان سے برے طریقے سے شکست ہوئی، ان کے رافیل گرے، اور ان ساری چیزوں کا بھی ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اس وجہ سے بھی اب انڈیا کو وہ ڈیل تو نہیں مل سکتی جو وہ پہلے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہمیں ملے گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.